अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और दीन के ये जो मसाइल हैं इनको बेहतरीन तरीके से समझने और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अदाबुल खला, यानी क़ज़ाए हाजत के आदाब। इसमें हम रफ़ा हाजत के मसाइल के बारे में जानेंगे अहादीस की रोशनी में। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इन तमाम उमूर की तरफ हमारी रहनुमाई करता है जो दीन व दुनिया में इंसानों को पेश आते हैं। इन्हीं में एक पहलू है क़ज़ाए हाजत के आदाब की तालीम। दीन जो हमारा दीन इस्लाम है इसने ये आदाब भी हमें सिखाए हैं क्योंकि हम अशरफुल मखलूक हैं, हैवानों से मुमताज़ हैं। आदाबुल खला के बारे पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अदाबुल खला में जो खला है उसके लफ्ज़ी मानी होते हैं उर्दू में जैसे है खाली, खला खाली होता है और मुराद है ऐसा वक्त जिस पे इंसान तन्हा और अकेला होता है और अपनी फ़ितरी ज़रूरियात को पूरा करता है। हमारा दीन इस्लाम जो है वो हमारे तन्हाई के औकात के जो मामलात होते हैं उनमें भी हमें इस्लाह करनी सिखाता है, हमें उसके भी आदाब सिखाता है ताकि हम उनको भी बाइस अजर बना सकें। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ के आदाब सिखाए हैं। खाना खाने के आदाब बताए, हमें सोने के आदाब बताए, इसी तरह से हमें बैतुल खला में जाने के आदाब भी सिखाए हैं। जब हम दुआएं पढ़ के मसनून तरीके से खाना खाते हैं तो वो हमारा खाना खाना भी बाइस अजर बन जाता है। जब हम मसनून तरीके से दुआएं पढ़ के सोते हैं तो हमारा सोना भी बाइस इबादत बन जाता है, बाइस अजर बन जाता है। इसी तरह से जब हम रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं, अपनी फ़ितरी ज़रूरत पूरी करते हैं लेकिन मसनून तरीके से दुआएं पढ़ते हैं और जो आदाब बताए गए हैं उनका ख्याल रखते हैं तो यहाँ भी हमें अजर कमाने का मौका मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए सबसे पहले जानते हैं बैतुल खला में दाखिल होने और निकलने की मसनून दुआएं कौन सी हैं। बैतुल खला में दाखिल होने की मसनून दुआ के बारे में है अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़लल खला यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। या अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। आइए जानते हैं ये दुआ कब पढ़नी चाहिए, दाखिल होने के बाद या दाखिल होने से पहले। जी, जब बैतुल खला में दाखिल होना हो तो अपना बायां पाँव अंदर रखना चाहिए, बायां कदम जो है वो अंदर रखना चाहिए और रखने से पहले, दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़नी चाहिए। बायां पाँव इसलिए रखना है क्योंकि दायां हाथ और दायां पाँव जो है ये हम अच्छे और पाकीज़ा कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाएं हाथ और बाएं पाँव का इस्तेमाल अक्सर हम नजासत वगैरह दूर करने के लिए करते हैं।
اور قضائے حاجت سے فراغت کے بعد باہر نکلتے وقت پہلے دایاں قدم باہر رکھیے، اور باہر آ کر کیا دعا پڑھنی ہے وہ بھی ہم حدیث سے سمجھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، رواہ احمد و ابو داؤد و نسائی و ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانک کا، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں فرماتے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں غفرانک کا کہنے کی حکمت کیا ہے۔ ایک تو نجاست تکلیف دہ چیز ہے، اس سے نجات پانے کے بعد غفرانک کا کہا جاتا ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور بیت الخلاء نجس جگہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ نجس اور گندگی کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کا ایک اور ادب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے۔ حدیث ہے عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، رواہ ترمذی و نسائی و ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا اتار دیا کرتے تھے۔ اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بیت الخلاء میں کوئی ایسی چیز ساتھ لے کر نہیں جانی چاہیے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو یا اللہ کا ذکر لکھا ہو یا کوئی قرآنی آیات درج ہوں۔ ہاں اگر مجبوری ہو تو پھر جیب میں بند کر لینا چاہیے یا کسی کپڑے میں اچھی طرح ڈھانپ کر رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر طہارت خانے میں یعنی باتھ روم کے اندر ہوں یا دیوار کی اوٹ میں ہوں تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم علی حاجتہ فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص چار دیواری کے بجائے یعنی باتھ روم نہ ہو، بیت الخلاء نہ ہو، بلکہ کسی کھلی جگہ میں قضائے حاجت کا ارادہ کرتا ہو تو اسے دور ایسی جگہ ڈھونڈنی چاہیے، یعنی الگ جگہ تلاش کرنی چاہیے جو انسانی نظروں سے محفوظ ہو، ان کی نگاہ میں نہ آئے، یا دیوار، درخت وغیرہ کی اوٹ میں چلا جائے، اور قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ ہی پیٹھ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رقیت علی بیت اختی حفصۃ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدا لحاجتہ مستقبل الشام مستدبر القبلۃ، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھت پر رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کھلی جگہ پہ تو خیال رکھنا چاہیے کہ قبلہ نہ سامنے ہو اور نہ پیچھے، لیکن بیت الخلاء میں یعنی باتھ روم وغیرہ میں اس کا خیال نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ وہاں کموڈ اور ہر چیز کئی دفعہ اس طرح سے بنی ہوتی ہے کہ قبلہ سامنے یا پیچھے آ سکتا ہے، تو وہاں اس کی گنجائش ہے، یعنی قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ حدیث ہے عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں جو آداب بتائے تھے وہ اب سائنس سے ثابت ہو گئے ہیں کہ کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ زہریلی گیس ہے جو کہ اس میں چلی جاتی ہے اور یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے طہارت دائیں ہاتھ سے شروع کرنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب التیمن فی طہورہ اذا تطہر وفی ترجلہ اذا ترجل وفی انتعالہ اذا انتعل رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز پسند فرماتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں ہمیں چاہیے کہ دائیں طرف سے شروع کریں، چاہے ہم نے مسواک کرنی ہو، کنگھی کرنی ہو، جوتا پہننا ہو، کپڑے پہننے ہوں، یا کوئی صدقہ خیرات کرنا ہو، کوئی کسی کی مدد کرنی ہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو ہے وہ باعث اجر ہو جائے گا۔ وجہ کیونکہ ہم نے اسے مسنون طریقے سے سنت کے مطابق کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے راستے اور سائی کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعینین قالوا وما اللعینان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لعنت کے باری ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، اور دو طرح کے لوگوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ وہ لوگ جو گزرگاہوں پہ یعنی راستوں میں رفع حاجت کریں، اور دوسرا سایہ دار جگہوں پر یعنی جو لوگوں کے آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہیں، یہ کسی درخت کا سایہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔
استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یعنی 3 پتھر مٹی کے جو ہوتے ہیں ڈیلے سے یا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ پانی کا استعمال افضل ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو مٹی کے 3 ڈیلے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی پاک کرتے ہیں۔ یعنی اگر پانی نہ ملے تو مٹی کے ان ڈیلوں سے استنجا کر لیا جائے تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ يدخل الخلاء فاحمل وانا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فیستنجا بالماء متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی اٹھا کر آپ کے ساتھ چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ برچھی سے مختلف کام لیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً زمین کو نرم کیا جا سکتا ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیشاب کو جو چھینٹے ہیں وہ کپڑوں پر نہیں پڑتے۔ برچھی سے سہارا بھی لیا جا سکتا ہے، چلنے میں مدد کرتا ہے، اور اگر کوئی کیڑا مکوڑا جنگلی جانور آ جائے تو اس کو بھگانے کے بھی کام آتا ہے، اور پردے کے لیے بھی اس کو زمین میں گاڑ کر اس پر کپڑا ڈالا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قیل له قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءة قال فقال اجل لقد نہانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجى بالیمین او ان نستنجى باقل من 3 احجار او ان نستنجى برجیع او بعظم، رواہ مسلم۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کسی نے مذاق اڑانے کے لیے ان سے کہا کہ تمہارا نبی تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پیخانے کی بھی؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا ہے، استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نہ شرمندہ ہوئے نہ شرمائے، بلکہ انہوں نے اور وضاحت کر دی، انہیں طہارت کے بارے میں مزید بتا دیا اور بہت ہی فخری انداز میں بتایا۔ ہمیں بھی دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں دوبارہ بتایا گیا ہے کہ استنجا کے لیے ہڈی، جانور کی لید اور گوبر کا ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ یہ نجس چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ کیڑے وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں اور بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ اگلی حدیث ہے نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے۔ عن عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم الغائط واقیمت الصلاۃ فلیبدأ بہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص
بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر رباز کھڑی ہو جائے تو پہلے اسے بیت الخلاء سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اسے ابن باجہ نے روایت کیا ہے، کیونکہ یہ آداب کے بھی خلاف ہے کہ ایک انسان کو تکلیف اور بے چینی لگی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس طرح نماز میں خشوع نہیں ہوگا، اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوگا اور وہ مشقت میں پڑ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے وہ بیت الخلاء سے فارغ ہو جائے اور پھر نماز پڑھے۔ اگلی حدیث ہے رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجت لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، رواہ ترمذی و ابو داؤد و دارمی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اسے ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يرى احد، رواہ ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنی دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ پاتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم شرم و حیا کریں، پردے کا خیال رکھیں، اپنا سطر کسی کے سامنے نہ کھلنے دیں، اور ایسے موقع پہ ہمیں تنہا ہو جانا چاہیے، کیونکہ دیکھنے والوں کو بھی بہت ہی اذیت ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اگلی حدیث ہے بٹی کے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه ب3 احجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، رواہ احمد و ابو داؤد و نسائی و دارمی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو مٹی کے 3 ڈھیلے ساتھ لے جاؤ، پانی کی جگہ یہی کافی ہیں، یعنی 3 ڈھیلوں سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ استنجا کے لیے ٹیشو پیپر یا کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر پانی بھی نہ ہو اور مٹی کے ڈھیلے بھی نہ ہوں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اس سے جسم جو ہے وہ اچھی طرح صاف اور خشک ہو جائے، اور ان چیزوں کا استعمال یعنی ٹیشو پیپر یا کپڑے کا 3 مرتبہ کرنا ہوگا، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو زیادہ مرتبہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پانی سے جو ہے استنجا کیا جائے، لیکن یہ مجبوری کی صورت میں کرنا جائز ہے۔ اگلی حدیث ہے استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے۔ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتیتہ بماء فی تورۃ او رکوۃ فاستنجا ثم مسح یدہ علی الارض ثم اتیتہ باناء آخر فتودع، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لاتے
تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کی چھاگل لا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کرتے اور بٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وضو اور استنجے کے لیے برتن الگ الگ ہونے چاہیے کیونکہ نجاست پانی میں جا سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر صابن نہ ہو تو بٹی جو ہے وہ بہترین جراثیم کش ہے۔ مٹی کو ہاتھ پر مل کر دھو لیا جائے، جیسے برتنوں پر راکھ وغیرہ ملی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی طہارت ہو جائے گی۔ اگلی حدیث ہے رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا مر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول فسلم فلم يرد علیہ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قضاء حاجت کے وقت گفتگو کرنا منع ہے، اور اس دوران قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی حرام اور منع ہے۔ اگلی حدیث ہے رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء من الغائط وأوتي بطعام فقيل له ألا تتودع قال لما للصلاة رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا لایا گیا۔ عرض کیا گیا آپ کھانے سے پہلے وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ استنجا کے بعد وضو کرنے سے جو ہے سے طہارت حاصل ہوتی، یعنی استنجا کرنے کے بعد یہ ضروری ہوتا کہ اب آپ وضو کریں تو انسان مشقت میں پڑ جاتا۔ ہاں اگر نماز پڑھنی ہو تو استنجا کرنے کے بعد وضو ظاہر کرنا ہوگا، لیکن کھانا کھانے کے لیے اگر کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ وضو کرے۔ اگلی حدیث ہے رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ ان میمونۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابۃ فغسل فرجہ بیدہ ثم دالک بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة رواہ البخاری۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جنابت شروع کیا تو پہلے اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا، پھر وہ ہاتھ دیوار پر رگڑا، پھر اسے پانی سے دھویا، پھر نماز کے وضو کی طرح کا وضو کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں 3 کام بتائے جا رہے ہیں غسل جنابت کے لیے۔ پہلے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا اور پھر دیوار جو کہ مٹی کی تھی اس پر اپنا ہاتھ رگڑا۔ اس پر رگڑنے سے کیا ہوا کہ ہاتھ جو ہے وہ صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، اور پھر اسے پانی سے دھویا اور اس کے بعد وضو کیا۔ فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ وضو سے پہلے بہر صورت استنجا کرنا جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر پہلے وضو کرے گا
پھر استنجا کرے گا تو اس کا وضو باقی نہیں رہے گا۔ اگلی حدیث ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا، رواہ احمد، النسائی و ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ اسے احمد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبهت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ، رواه البخاری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ہمارا گزر کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور مجھے اپنے پاس بلایا تاکہ پردہ ہو جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ نے پیشاب کر لیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں زخم تھا، اور اسی طرح اگر جگہ مناسب نہ ہو تو مجبوری میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے بیماری، بڑھاپے اور سردی کے باعث برتن میں پیشاب کرنا درست ہے۔ ان امیتہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا انہا قالت قالانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان تحت سریرہ یبول فیہ باللیل، رواہ ابو داؤد و نسائی۔ حضرت امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے کمرے کے اندر پیشاب کا برتن رکھا جا سکتا ہے، اور اگر اٹیچ باتھ روم ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔